learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कलम आयत 26। फलम्मा रअऊहा, मगर जब उन्होंने देखा, क़ालू इन्ना लदाल्लून, तो कहा यकीनन हम ज़रूर रास्ता भूले हुए हैं। जब उन्होंने बाग को देखा तो सन्नाटे में आ गए, कहने लगे कहीं अंधेरे में रास्ता तो नहीं भूल गए, हम किसी और के बाग में तो नहीं आ गए। उन्होंने कहा ये तो जला हुआ बाग है, हमारा बाग तो हरा भरा था। जब उन्होंने गौर किया तो यकीन आ गया कि उन्हीं का बाग है। बल नहनु महरूमून, मगर हम महरूम हैं। बाग वाले कहने लगे कि हमारी किस्मत ख़राब, हम तो महरूम रह गए, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। बाग तो हमारा था मगर फलों में हमारा हिस्सा नहीं था। उस वक़्त वो पहचान गए कि हम बाग से महरूम हो गए। काला औसतुहुम, उनमें से बेहतर ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैं तुम्हें कहता नहीं था, लौला तुसब्बिहून, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। उनमें से एक भले आदमी ने कहा जो इंसाफ पसंद था कि क्या तुम अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करते। तुम कसमें खा रहे थे और तुम इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। अगर तुम इंशाअल्लाह कहते तो तुम्हारे साथ वो सलूक ना होता जो अब हुआ। क़ालू सुबहाना रब्बिना, उन्होंने कहा पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। अब वो कहने लगे सुबहान रब्बिना, कि हमारा रब पाक है, हम ही जालिम हैं। अब उन्हें फर्मा बरदारी का ख्याल आया, अपनी कोताही को समझ लिया, मगर अब अजाब हटाया नहीं जा सकता था। ये मुमकिन है कि उनकी तस्बीह और अपने ऊपर जुल्म करने का इकरार उनके गुनाहों को हल्का करवा दे, इसलिए वो नादिम हुए। फ़अक़बल बअदुहुम, तो मतवज्जो हुआ बाज़ उनका, अला बअदिन, बाज़ पर, यतलावमून, आपस में मुलामत करते हुए एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे कि ज़रा से लालच से मोहताजों का हक मारना चाहा। उस वक़्त सब ने इकरार किया कि हमसे बड़ी गलती होगी। क़ालू या वैलना, उन्होंने कहा हाय हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना ताग़ीन, बेशक हम ही सरकश थे। वो सब कहने लगे कि हमने बड़ा जुल्म किया, हम मस्कीनों का हक मारना चाहते थे, हमारी बदनीयती की सज़ा मिल गई। हम तो अल्लाह और उसके बंदों के हक में हद से बढ़ने वाले थे। असा रब्बुना, उम्मीद है कि रब हमारा, अन युबदीलना, कि वो बदल कर दे हमें, खैरम मिन्हा, बेहतर इससे, इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, यकीनन हम अपने रब की तरफ राग़िब होने वाले हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अल्लाह ताला उन्हें इससे बेहतर अता करेगा, और उन्होंने वादा किया कि वो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होंगे और इस दुनिया में उसके सामने इसरार के साथ इल्तिजाएं करते रहेंगे। बस अगर वो ऐसे ही थे जैसे वो कहते थे तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनके हाल को बदल दिया होगा, क्योंकि जो कोई सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करता है, उसकी तरफ राग़िब होता है और उसके साथ उम्मीद वाबस्ता करता है, तो जो कुछ वो अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता है। कज़ालिकल अज़ाबु, इसी तरह अज़ाब आता है, वला अज़ाबुल आखिरती अकबरू, और यकीनन आखिरत का अज़ाब इससे बड़ा है, लौ कानू यअलमून, काश वो जानते होते। अल्लाह ताला ने जो कुछ वक़ू पज़ीर हुआ उसे बयान करते हुए फरमाया, यानी उस शख्स के लिए इसी तरह दुनियावी अज़ाब है जो अज़ाब के असबाब को इख्तियार करता है कि अल्लाह ताला उससे वो चीज़ छीन ले जिसकी बुनियाद पर उसने सरकशी और बगावत का रवैया इख्तियार किया था और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी, और ये कि वो उससे उस चीज़ को हटा दे जिसका वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ना फरमानों, ना शुक्रे लोगों और बखीलों पर जो ज़रूरतमंदों का हक मारते हैं, इसी तरह तकलीफ़ें आती रहेंगी और आखिरत का अज़ाब बड़ा तकलीफ़ दह है। जो इस हकीकत को जानता है कि आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है, तो उसका इल्म उसे ऐसे कामों से रोकता है जो अजर व सवाब से महरूम कर दें और अज़ाब को वाजिब करें। इन्ना लिल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकी लोगों के लिए, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतें हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के बाग का जिक्र किया और ये बताया कि उनकी नाशुक्री और बुखीली उन्हें कहाँ तक पहुँचा गई। साथ ही यहाँ पर हक पर चलने वालों के बारे में वजाहत फरमा दी कि उन्हें आखिरत में सदाबहार बाग मिलेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन पर किसी एक नेकी के मामले में भी जुल्म नहीं करेगा, दुनिया में भी उसे उसका अजर देगा और आखिरत में भी उसे अजर मिलेगा। और रहा काफिर, तो जो नेक अमल उसने अल्लाह ताला के लिए किए होंगे उनका पूरा सिला उसे दुनिया में ही मिल जाएगा। फिर जब वो आखिरत में पहुँचेगा तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी कि जिसका उसे बदला दिया जाए। सही मुस्लिम 7079। अफनज अलुल मुस्लिमीना, तो क्या हम फर्मा बरदारों को कर देंगे कल मुजरिमीन, मुजरिमों की तरह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ लोगों, क्या मैं आखिरत के एजाज़ और उन नेमतों में उन लोगों ने जिन्होंने दिल के पूरे झुकाव के साथ अतात की और मेरे अहकामात के सामने झुक गए, और वो लोग जिन्होंने गुनाह कमाए और नाफरमानियों पर तुले रहे और मेरे अहकामात की मुखालफत की, उनको एक बराबर कर दूं, तो हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला की हिकमत तकाजा नहीं करती कि फर्मा बरदार और मुजरिम उनको बराबर कर दे।
مالکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی تم کیسے حکم صادر کرتے ہو، کیا حجت ہے تمہارے پاس اور کیا دلیل ہے۔ فرما برداروں اور مجرموں کو برابر قرار نہ دو، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہے۔ فرما برداروں کے لیے ہمیشہ کا اعزاز ہے اور نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ ام لکم کتابن یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی کیا تمہارے پاس کسی الہامی کتاب کی سند ہے جسے تم پڑھتے اور اس کی تلاوت کرتے ہو، جس میں نافرمان اور فرما بردار برابر ہو جائیں گے۔ ان لکم فیہ کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں لما تخیرون وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کیا اس کتاب میں وہ پاتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ تمہیں جو کتاب ملی ہے وہ بزرگوں سے ملی ہے جس میں تمہارے خیالات کے مطابق منمانی باتیں کی گئی ہیں۔ ام لکم ایمان علینا یا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر، بالغات الی یوم القیامتی پہنچنے والی قیامت کے دن تک، ان لکم کہ تمہارے لیے یقیناً لما تحکمون وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے، یعنی کیا ہم نے تم سے کوئی پختہ عہد لے رکھا ہے کہ معاملات تمہارے گمان کے مطابق ہی پیش آئیں گے، تمہارے نفس تمہارے لیے جو چاہیں گے وہ ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں قیامت تک ان کے لیے اس بات کا کوئی عہد ہے نہ کوئی حلف کہ ان کے لیے وہ سب ہوگا جس کا وہ فیصلہ کریں، اور جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں اس کے حصول میں ان کے کوئی شریک اور مددگار بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ نجات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی عہد ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کی مدد کریں، تو اس طرح معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ باطل اور فاسد ہے۔ سلہم ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کون اس بات کا ذمہ دار ہے جس کا باطل ہونا واضح ہے کہ ان کے لیے جنت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ام لہم شرکاء یا ان کے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں، یعنی کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں جو ان کی موافقت کریں کہ وہ ان کی کفالت کریں گے، تو وہ انہیں پھر لے آئیں اگر اس کے بارے میں وہ سچے ہیں، یعنی جھوٹے شریکوں سے ہی وہ کہلوا دیں کہ ہم جنت دلوا دیں گے، اور اگر وہ کہیں تو ان کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ یوم یکشف جس دن کھول دیا جائے گا، عن ساکن پنڈلی سے، ویدعون الی السجود اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون تو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ایسے ایسے زلزلے اور ہولناکیاں ظاہر ہوں گی جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرنے اور ان کو جزا سزا دینے کے لیے تشریف لائے گا۔ وہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جس سے کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی، لوگ اللہ تعالیٰ کا جلال اور عظمت دیکھیں گے جس کی تعبیر بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس دن ان کے امتحان کے طور پر انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا کہ ان میں سے کون ایمان اور اخلاص کے ساتھ سجدے کرتا تھا اور وہ کون ہے جو نفاق اور ریاکاری کے لیے سجدے کرتا تھا، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے نہ مڑ سکیں گے۔ صحیح بخاری 4919۔ خاشعاتن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلتن ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ دنیا میں نماز نہ پڑھنے والے مغرور لوگوں کی نگاہیں خوف کی شدت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے، تو وہ تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے تھے، نمازوں سے جی چراتے تھے۔ قیامت کے دن انہیں سجدہ نصیب نہیں ہوگا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوگا، اس دن ندامت اور عذر کام نہیں آئیں گے۔ فذرنی بس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ اس آیت میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ آپ انہیں مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔
آپ تو دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح آہستہ آہستہ انہیں پکڑتا ہوں. ان کی روز بروز سرکشی بڑھتی رہے گی اور وہ میری مہلت کی مصلحت سے غافل رہیں گے. آخر ایک دن اچانک پکڑ لوں گا جب گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود انہیں ڈھیل ملے گی اور عیش و آرام اور دولت میں برکتیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہمارے عقیدے اللہ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں. سورہ المؤمنون آیت 55-56. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ان کو مہلت دوں گا. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. یعنی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، مال اور اولاد میں برکتیں دی ہیں، عیش و آرام میں وسعت بھی عطا کی ہے جس سے ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں اور وہ اکڑ گئے ہیں. یقیناً یہ سب ایک تدبیر ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. راوی نے بیان کیا آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. صحیح بخاری 4686. ام تسألہم اجرا یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، فہم من مغرم کہ وہ تاوان سے، مسکلون بوجھل ہے. یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت و تبلیغ کے کام پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ کیا وہ تاوان دیتے ہیں جو ان پر بوجھ ہے؟ آپ تو ان کے نفع کے لیے انہیں تعلیم دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ام عندہم الغیب یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون تو وہ لکھتے ہیں. یعنی کیا ان کے پاس کوئی لوح محفوظ ہے جس میں جو وہ کہتے ہیں وہی اس میں لکھا جاتا ہے. فاصبر لحکم ربک چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ. اذ نادا جب اس نے دعا کی، وہو مکظوم حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر سے کام لیں. وہ وقت جلد آنے والا ہے جب آپ کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا انجام بخیر ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی سدا بہار جنتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی. اور آپ مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ. مچھلی والے نبی سے مراد یونس علیہ السلام ہے جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو کشتی پر سوار ہوئے. کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تو لوگوں نے کہا کوئی شخص ہے جو مالک کا نافرمان ہے. انہوں نے کہا میں ہی ہوں. پھر کرا ڈالنے پر انہی کا نام نکلا. کشتی والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا. ایک مچھلی نے انہیں نگلا اور سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی ان کی طرح جلدی نہ کرو اور غضب میں نہ آنا. انہوں نے پکارا جبکہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. مچھلی نے انہیں جبکہ وہ بیمار تھے ایک میدان میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل اگا دی. لولا اگر نہ یہ ہوتا، ان تدارکہ کہ پا لیا اسے، نعمت من ربی ہی ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے، لنبیزا تو وہ پھینک دیا جاتا، بالارائی چٹیل زمین میں، وہو مذموم اور وہ مذمت زدہ ہوتا. یعنی اگر رب کی رحمت نے انہیں ڈھانپ نہ دیا ہوتا تو انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کا حصار کر لیا اور انہیں اس حال میں پھینکا گیا کہ وہ محمود تھے اور ان کی حالت بہتر ہوگی. فاجتباہ ربہ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، فجعلہ من الصالحین بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں منتخب کر لیا، انہیں نیکی میں کامل کر دیا اور گناہوں سے بچا لیا اور نبوت لوٹا دی اور ان کی شفاعت ان کے اپنے حق میں اور ان کی قوم کے حق میں قبول کی اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وَأَن يَكَادُوا اور بے شک قریب ہے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ البتہ وہ پھسلا دے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ جب وہ ذکر سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے. یعنی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، اسی وجہ سے گھور گھور کر نظر لگانا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اس کی پناہ نہ ہو تو یہ آپ کو پھسلا دیں. نظر کی تاثیر اور اس کا لگ جانا برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی. بہرحال جب تم سے نظر بد کی وجہ سے غسل کروایا جائے تو غسل کر لیا کرو. صحیح مسلم 5702.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری 3371۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہوئے نہ صرف آپ کو گھورتے ہیں بلکہ زبان درازی بھی کرتے ہیں، ذاتیات پر حملے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن پیش کرنے والے آپ دیوانے ہو۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ قرآن پاک سارے جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں، اسی کے ذریعے ایمان لانے والے دینی اور دنیاوی معاملات میں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن انسانی زندگی کی رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں انسان کو شعوری غلطیوں اور غلط فہمیوں سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی شرک، کفر، نفاق اور فسق سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، طرح طرح سے سمجھا کر نصیحت کا حق ادا کیا ہے تاکہ انسان کا شعور پاک ہو جائے اور عقل درست کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ قلم آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔